बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है मंडे का, ये अक्सर हम या ज़्यादातर हम यही करते हैं कि किसी सोशल इशू के ऊपर बात करते हैं। और सोशल इशू में मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि इंसान की जो किरदार साजी है। देखिए, आप कभी भी किसी नौ मुस्लिम को देखेंगे तो वो ये नहीं आपसे कहेगा कि मैंने आपके नबी को इस तरह के बाल बनाते देखा, इस तरह का लिबास पहनते देखा, इस तरह नमाज़ पढ़ते देखो, मैं मुतासिर हुआ तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आप जितने भी नौ मुस्लिम देखेंगे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देख के, ये उस ज़माने की भी बात कर लीजिए लेकिन आज के दौर में ख़ास तौर पे देखिए तो वो किरदार देख के। अब किरदार देने वालों में जो शामिल है उनमें एक शख्सियत जो कि मेरे जहन में भी आ रही है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे कल्तूम। ये ब्लाइंड थे, ये अंधे सहाबी थे। और उम्मे कल्तूम जो है, उम्मे मक्तूम जो हैं, इन्होंने बदर के दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे भी बदर में लेकर जाए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कैसे लेके जाते? वो तो थे, वो तो उनको तो कोई भी कहीं से भी मार सकता था। तो उसका आर्गूमेंट देखिए हज़रत मक्तूम का। हज़रत मक्तूम कहते हैं कि मैं खड़ा हूँगा ना वहाँ पे तो दुश्मनों को कम से कम एक आदमी तो ज़्यादा नज़र आ रहा होगा ना, तो मुझे ले जाए। अब क्या कहें इंसान ऐसे लोगों के किरदार के ऊपर जो सिर्फ इसलिए इस्लाम के लिए खड़ा होना चाहते हैं कि एक फ़र्द का इजाफा होगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर हिजरत से पहले इस सहाबी ने वहाँ पे तमाम लोगों की जो जहन साजी करनी थी उसका बीड़ा उठाया हुआ था। और वो जो मदीना में आप कामयाबी देखते हैं उसमें हज़रत का एक बहुत बड़ा, अब ये वो लोग हैं जिन्हों के हमें तरबियत की, जिनकी तरबियत से हम आज मुसलमान हुए, जिनकी हदीस जो है वो हम तक पहुँची और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से रूशनासी हुई। लेकिन अब गौर फरमाइए, आज सुबह की बात, खारियाँ के अंदर फ़ोन पे लड़ रही है एक माँ अपने खामन के साथ, लड़ाई ख़त्म हुई, उठा 2 बच्चों को जहर दे दी। ये क्या हो रहा है भाई? ये इस मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क में तालीम के लिए रो रो के, पीट पीट के, एडें मांग मांग के, ख़ास तौर पे दही इलाकों में उम्र गुजर गई। और अब जब दही इलाकों के अंदर स्कूल खुलने शुरू हुए तो अब आपको अपने बच्चों की इज़्ज़त बचाने का जो है वो सवाल पैदा हो गया। ये बलूचिस्तान का एक इलाका है जाफराबाद, जहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है। पहले ये बातें सुना करते थे हम और तरह से, मसाजिद में से पकड़ा गया, मदरसे में बच्चा, हम कहते थे जनाब ये क्यों, बड़ी उंगली उठाते थे। अब स्कूल से पकड़ा गया, अब इसको रोक लो। अब वो स्कूल जो है उसमें तकरीबन कोई 25 से 27 बच्चे जो हैं वो हॉस्टलाइट हैं। प्रिंसिपल साहब उसमें शामिल हैं, उसमें वार्डन साहब शामिल हैं, उसमें और उस्ताद शामिल हैं। और इसमें जो बच्चे हैं उनकी उम्र 10 से 13-14 साल के दरमियान है। और एक बच्चा जिसने कि ये सबसे पहले शिकायत लगाई, और वह शिकायत इसलिए लगाई कि वो अपने बाप को देख के रो पड़ा। और बाप ने जब पूछा तो उसने बताया कि ये हो रहा है। फिर 3-4 और बच्चे भी आ गए, उनका भी DNA हो गया, वो सारे साबित हो गए कि इनके साथ क्या मैं लफ्ज़ जना बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हुए ना वैसे ही ज़रा बुरा लगता है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। और वो साबित हो गया। अब वो सारे बच्चों के DNA जो है वो करने हैं कि सारे बच्चों के साथ भी ये हुआ है। और बच्चों ने कहा कि ये हमारे साथ मुतअद्दद दफ़ा हुआ है, यानी कि ये रेप जो है रेपिटेटिव हो रहा था हमारे साथ। और जगह कौन सी? जाफराबाद, जहाँ पे साफ़ पानी जो है ना वो पीने को ना मिले, लेकिन ये जो इल्लत है ये वहाँ पे मौजूद। और किसके सामने? बच्चों के सामने। कौन कर रहा है? उस्तादज़ा कर रहे हैं। और एक बच्चे ने जो FIR में शिकायत लिखाई वो ये भी थी कि जनाब हम जब रात को सो जाते थे तो हमें महसूस होता था कि हमारे साथ कोई ये चीज़ जो अमल जो है वो कर रहा है। अब वो बच्चे नशे में होते थे, उनको कुछ चीज़ पिलाई जाती थी, नहीं ये अभी तफ्तीश जो है ये होगी। लेकिन जनरली गौर फरमाइए कि हम कुरान की एक भी आयत को अगर रद्द करते हैं या उसके ऊपर इख्तलाफ पेश करते हैं तो हम दायरे से बाहर हो जाते हैं। हम नबी की बात के साथ अगर रद्द करते हैं तो दायरे से बाहर हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी कौम लूत के साथ जो खड़े हो जाते हैं, ये कौन सा किरदार है जो उम्मत ने अपना लिया है और इसके अंदर गिल्ट क्यों नहीं है और ये बढ़ता क्यों जा रहा है? आप मस्जिद में भेजें बच्चे को, आप डरते हैं, सीने पे हाथ रख के बताइए। आप नहीं, अकेले नहीं भेजते ना, आप मदरसे में भेजते हैं, आप कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं, मौलवी साहब के लिए आप दरवाज़ा खोलते हैं। ये आपके घरों का रवाज नहीं है। आप ड्राइवर के साथ स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, आप अकेले नहीं भेजते, आप साथ कोई जाता है। अब जो नौकर है आप उसके साथ नहीं बच्चे को ट्रस्ट कर सकते। आप गुड और बैड टच सिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये काम जो है वो कहीं रिजॉल्व नहीं हो रहा।
کہیں کوئی ایسی مجھے شخصیت بتائیں جس کے ساتھ آپ فیس کرتے ہو کہ میرا بچہ اس کے ساتھ سیف ہے. یہ منت اس ملک میں صرف ہمارے لوگوں نے مانی ہوئی ہے, یہ ہمارا مقدر ہے بحیثیت پاکستانی یا مسلمان, یا یہ دنیا جہان کے اندر یہ LGBT جو ہے وہ تو قبول ہو رہا ہے. ہم اس پہ بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ حد تک محسوس کرتے ہیں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اب آپ کو ان باتوں کو کھول کے ٹیبوز کے طور پہ نہیں, انتہائی مثبت طریقے سے, انتہائی ایماندارانہ طریقے سے, تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس گھنونے جرم سے محفوظ بھی رہے اور اس گھنونے جرم کو نارمل ہونے سے بھی گریز کریں. انتہائی محترم ثنا منیر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ثنا, خیریت سے؟ دکھ تو ہوتا ہے نا جب سوچتے ہیں تو کیا صورتحال ہو گئی. ہمارے زکریا ذاکر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اور جناب انتہائی محترم مفتی خلیق الرحمان صاحب ہیں. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے بات شروع کر لو. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس معاشرے میں کیا یہ چیز جو ہے زیادتی, یا میں اس کا لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہ رہا جو کہ میرے دماغ میں ہے, کیا یہ جنسی زیادتی جو ہے ہم جنس پرستی کہہ لیتے ہیں چلیں, کیا یہ نارمل ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, یا یہ لگتا ہے کہ ہمیں اب پتہ چلنا شروع ہوا ہے؟ نہیں, نارمل تو پاکستان میں بالکل نہیں ہو رہی. یہ بڑا سیریس کرائم ہے. اور یہاں میں ایک بات بتا دوں, آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ ہم جنس پرستی, وہ علیحدہ چیز ہے. بچوں کے ساتھ جو جنسی یہ علیحدہ چیز ہے, یہ تو بہت سخت کرائم ہے. یہ آل اوور دا ورلڈ مرڈر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کا LGBT کو برا کہہ رہے ہیں وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ برا ہے. وہ برا ہے, نہیں, یہاں کمپیریزن نہیں ہے. نہیں, برا تو وہ ہے, لیکن یہاں ایک آؤٹ رائٹ کرمنل ایکٹ ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں انڈر ایج بچے کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا, خواہ میل ہو یا فیمیل ہو, بڑا سخت کرائم ہے. اور بعض ملکوں میں تو ایسے ہے کہ لائف ان پریزن وداؤٹ پیرول, کہ جتنی دیر تک یہ بندہ زندہ رہتا وہ جیل میں رہے گا. اچھا, یہاں ایک میرا خیال ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا, ہم ایک مورلسٹک ڈسکورس شروع کر دیتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, لوگ بہت مورالٹی ڈاؤن ہو گئی ہے. ایکچولی اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں, جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں یہاں انونیمٹی ہے, یہاں بہت بڑے بڑے شہر ہیں, یہاں اس طرح کا آج سے جو 50 سال پہلے کا انٹریکشن تھا, چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا, مولوی صاحب کو ہر بندہ جانتا تھا. اب دیکھیں نا جو جعفر آباد کا کیس ہے, کیونکہ قریب سکول نہیں تھا تو بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑا گیا. ایک سیکنڈری نوعیت کا ریلیشن شپ پیدا ہوا نا فیملی سے بیانڈ. تو یہاں میری تجویز یہ ہے پالیسی سازوں سے بھی اور دوسرے جو سوچنے والے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سائنٹیفکلی لینا چاہیے. کیا ہوگا جب میں عرض کرتا ہوں سائنٹیفکلی, ایک تو بات یہ ہے, یہ ایک سائیکیٹرک کنڈیشن ہوتی ہے, پیڈوفیلیا اسے کہتے ہیں. وہاں بعض لوگ ذہنی بیماری کے طور پہ ان کی رغبت ہی بچوں کی طرف ہوتی ہے. اب جو ممالک ہے ایڈوانس کنٹریز, انہوں نے پیڈوفیلیا کی ڈائریکٹری مرتب کی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس سائیکیٹرک کنڈیشن میں مبتلا ہیں, ان کو کنڈر گارڈن کے قریب نہیں جانے دیا جاتا, ان کو کسی ایسی جگہ امپلائمنٹ نہیں دی جاتی, اور ان کو واچ کیا جاتا. اب تو یہ جو سویڈن میں تو وہ ٹریکنگ کرتے ہیں, اگر وہ کہیں کنڈر گارڈن سکول, بچوں کے سکول کے قریب ہو تو وہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سوسائٹی میں جتنی دیر تک ہم سائنٹیفکلی نہیں چلیں گے, جس ملک میں پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا سکتے, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ ڈیٹا کہاں سے بنا ہے. لیکن میری عرض سنیں نا, ہمارے جو سکولز ہیں, یہ جعفر آباد پرائیویٹ سکول تھا نا, کہ سکول میں جو پڑھانے کا لائسنس ہے وہاں کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے؟ وہاں تو ہے ہی نہیں. آپ بی ایڈ کا سلیبس دیکھ لیں, چائلڈ رائٹس پہ کوئی بات نہیں ہے. میں مختلف فورمز پہ یہ کہتا ہوں, چائلڈ مثال کے طور پہ وٹ کانسٹیچیوٹ سیکشول ہیرسمنٹ, انڈیزائربل ٹچ ہے, اس کو قریب کرنا ہے. جس کو یہ لائسنس دیا جائے ٹیچنگ کا, اس کو ان چیزوں کی اویئرنس دی جائے. میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں, یہ ایک مورلسٹک ڈسکورس سے, تقریروں بازوں سے کچھ نہیں ہونا. وہ اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی جتنی دیر تک ہم دیکھیں. اس وقت دنیا میں بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیسٹ پریکٹسز موجود ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کہ پہلی تو بات ہے پریونشن ہو, کہ کوئی بندہ اس چیز کے قریب بھی نہ جائے, اسے پتہ چلے یہ اتنا بڑا جرم ہے.
اور اگر جرم سرزد ہو گیا تو پھر اس کو لیگل سسٹم اتنا روبسٹ ہو اور اتنا سٹرکٹ ہو. لیکن اب یہاں کیا ہوتا ہے, اگر یہ ہے نفسیاتی بیماری, اگر یہ ہے نفسیاتی بیماری تو اس پہ تو سزا بھی نہیں ہو سکتی. نہیں نفسیات پیڈوفیلیا کا مریض ہے. نہیں پیڈوفیلیا ایک ایکسٹریم کیس ہے, اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ پیڈوفیلیا کا مریض ہے. کرائم از کرائم, ٹھیک ہے نا جی. وہ سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو سیم سیکس ہے یہ کوئی مینٹل کنڈیشن ہے, لیکن پاکستان میں اس کے قوانین موجود ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسے مریض کہہ کے ابزالو کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے, کہ کوئی بندہ سائیکالوجیکلی ٹھیک ہو جائے گا یہ معاملہ. نہیں, سزائیں دے کے ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن جتنی دیر تک سٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گی. کیا چینجز؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, مثال کے طور پہ جتنے پروفیشن بچوں سے ڈیل کرتے ہیں, خواہ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, خواہ وہ چائلڈ وارڈ کے نرسیں ہیں, چاہے ڈاکٹر ہیں, لوگ ہیں, اس کے بعد سکولز میں ہیں, اس کے بعد مدرسہ بھی اسی میں آتا ہے, اس کے علاوہ ٹیوشن ان سب کو بتایا جائے. ان کو بلکہ ایک باقاعدہ ٹریننگ کروا کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں, اور بغیر اس سرٹیفکیشن کے کسی کو قریب. مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں, جرمنی میں کوئی ہیئر یہ جو باربر ہے وہ نہیں بن سکتا جتنی دیر تک اس کی ٹریننگ نہ ہو کہ انفیکشن ریزر کے تھرو کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بغیر لائسنس. ہم نے کیونکہ ہر چیز کھلی چھوڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی نہ کوئی ٹریننگ ہے نہ کوئی کنٹرول ہے, تو اس وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو. سنا یہ بات جو اکیڈیمکلی ہے نا, یہ ڈاکٹر صاحب کی سن کے بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور کانفرنسز میں اور اس طرح کی جگہوں پہ میٹنگز میں بات جو ہے وہ کرتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے. اس کے پیچھے سلائڈ چل رہی ہوں, بڑا مزہ آئے گا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہو. جس ملک میں یہ نہ پتا ہو کہ آپ کی آبادی 22 کروڑ ہے کہ 30 کروڑ ہے, وہاں پہ آپ سرٹیفکیٹ جاری کریں گے, اور وہ بھی کیا کہ استاد یہ سرٹیفکیٹ لے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, یا وہ پولیس سرٹیفکیٹ لے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. میرا تو مدعا یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ ہو. یہ ٹریننگ کا یہ پاکستان واحد ملک بن جائے گا جہاں پہ بڑوں کو یہ بتایا جائے گا کہ بچوں کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ نہ کرو. مطلب یہ بھی ہمارا نہ ترا ہوگا, اس پہ بھی ہم نے پگ پہن لینی ہے کہ ہم اس میں فرسٹ آئے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ نا کہ اویئرنس نہیں, جب اویئرنس نہیں ہو کہ پھر تو آپ کو ایسے اپنے بچوں کے لیے تو اویئرنس ہے. یہ سارے لوگ جو ان بچوں کے ساتھ کرائم کر رہے ہیں ان کے اپنے بچے ہیں, ان کی اپنی بیوی ہیں. دیکھیں پھر وہی بات ہے نا جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ مطلب جو پیڈوفائلز کو آپ جب ان کے نیچر ہی ایسے, جب مینٹل, دیکھیں میں سب سے پہلے بات کرتی ہوں پاکستان میں ہماری مینٹل جو ہیلتھ ہے نا, اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. اب آپ کی مینٹل ہیلتھ جب دماغی طور پہ آپ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ نے کیا چیزیں اپنی ایکٹیویٹیز ڈیلی کرنی ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ کے بچے کتنے ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک آپ کے ایک انٹرنل انکلینیشن ہے, یہ کوئی نفسیاتی ایشو جس کو آپ کو ڈیل کرنا چاہیے. اور جہاں تک سرٹیفکیٹس کی بات ہے, یس, بیکاز دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن جو ہے, مطلب ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اسکول ہو جائے, کالج, یونیورسٹی, اس میں وہی بات ہے اگر جب بچے جہاں پر موجود ہیں, دیکھیں ویسے بھی تو ورک شاپس ہوتی ہیں ٹیچرس کے لیے. میں نے اکثر اچھے اسکولس میں دیکھا ہے, پرائیویٹ اسکول میں ٹیچرز جا رہی ہوتی ہیں, بڑے کوئی مطلب اسپانسرڈ ورک شاپس اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کی سائیکالوجی سے ڈیل کیسے کرنا ہے. کچھ تو کر لیتی ہیں, جوائن کر لیتی ہیں اچھے پرائیویٹ اسکولز ہیں. ابھی 4 ہفتے پہلے نا پاکستان کے اندر نا ایک سوشل میڈیا پہ بڑی ایک کانفرنس چلی ہے کہ سلیبس اور کریکولم جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک بڑی میٹنگ بیٹھی ہے, اور ان لوگوں نے نا ہمیں بڑا بھیجا, بڑا بہت بڑا واٹس ایپ بھیجے, کلپس بھیجے. ان میں سے جو کثرت تھی نا لوگوں کی, ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان میں سے جو کثرت تھی جو کریکولم اور سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں, ان میں سے لوگ ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل نہیں کبھی زندگی میں دیکھی. وہ وہاں جب کانفرنسز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہومو سیکشوالٹی پہ, ہم جنس پرستی پہ تعلیم دیں گے, تعلیم لیں گے, سرٹیفکیٹ ہوگا, جہاں پہ کورس آف مین کریکولم ڈیسائیڈ کرنے والے غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوں. آپ وہاں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ سفارش سے وہاں پہنچ کے بات, سفارش سے نہیں پہنچے, کیسے پہنچے؟ وہ پبلک سپیکرز ہیں. ارے وہ لوگوں کو جا کے کریکٹر سکھاتے ہیں, لوگ ان کو بلاتے ہیں پبلک سپیکر کے طور پہ. آپ بتائیں کہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں ان کے کردار اعلیٰ کیسے ہوں گے, وہ سکھا رہے ہیں. وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا نا جو ڈیزائن کریں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہاں پر یہ کہ دیکھیں when it comes to children it's very sensitive topic. ہمارے بچے سیف کیوں نہیں ہیں, ہمارے بچے ڈرائیور سے سیف نہیں ہیں, نوکر سے سیف نہیں ہیں, اپنے باپ سے سیف نہیں ہیں. بھائی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کم از کم اپنے بچوں کو, ایک نمبر 1 بچوں کو آپ ایجوکیٹ کریں, پھر جو بھی چیز بچوں کے ساتھ ریلیونٹ ہے آپ کم از کم اس کو بھی اس کے مطلب چلے, اگر ہم سرٹیفکیٹ ڈرائیور کو نہیں دیتے, میڈ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, ایٹ لیسٹ کو بار بار یہ ضرور اس کو تنبیہ کریں کہ اگر آپ نے یہ کہ یہ الاؤڈ آپ کو نہیں ہے. بچہ بچپن سے ہی اس بات سے پھر کانشیس ہو کہ مجھے بیڈ ٹچ کون کر رہا ہے, گڈ ٹچ کون کر رہا ہے, وہ بجائے اس کے کہ کوئی
صرف ایک سینٹینس مجھے کہنے دیجیے. دیکھیں پولیو کے کیسز ریکر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, پراپر کوریج نہیں ہے, تو اس سے وے فارورڈ کیا ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں, کیونکہ ہماری دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے اسی سائنٹیفک طریقہ کار پہ ہی جانا ہے جہاں ساری دنیا جاتی ہے. اگر پولیو ختم کرنا ہے, پاکستان کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں پوری دنیا جب پوری دنیا اس پہ کام کرتی ہے نا. اسکولوں کے اندر یہ ایک کیس ہو جائے نا, سارے اسکول اس علاقے کے بند کر دیتے ہیں, نہیں وہ کہتے ہیں ری ڈو کریں سارا کچھ. یہ کیسے کیس ہو گیا؟ کرمنل کو پنچ کرتے ہیں. خلیل صاحب پہلے تو آپ اپنی رائے دے دیں اس پہ جو ہم نے دونوں باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں بات کروں گا تو کوئی درمیان میں نہ آئے. جی بسم اللہ. بڑے صبر صاحب کی باتیں میں نے سنی. پہلی بات یہ کہ سائنٹیفک طریقے سے کام کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مورلی اخلاقی طور پر انکار کر دیں کہ بھئی یہ اس ڈسکورس پہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ابھی آپ نے بڑی کمال کی بات کی, بیٹا باپ سے محفوظ نہیں ہے. یہاں کون سا کوئی سائنٹیفک بیریئر ہے جس سے آپ روک سکتے ہیں؟ کون سا طریقہ؟ ایک, دنیا جتنی بھی سائنٹیفک طریقے اپنا رہی ہے, سارے سائنٹیفک طریقے رضامندی کے سامنے آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اب بتائیں اس کا کیا علاج ہے؟ بھئی آپ دنیا کو کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو کیوں نہیں دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مجھے بتائیں کہ مکے کے ماحول میں کون سی برائی نہیں تھی؟ اگر یہ سائنٹیفک ریزن میں جو ہم بتاتے ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا, وہ جان ہوتی تو وہی کے ذریعے باتیں اترتی. سب سے پہلے اللہ کی عظمت, اس کا جلال, اس کا خوف, اس کی محبت دل میں بیٹھے, جواب دہی کا احساس پیدا ہو, تبدیلی اندر سے آتی. میری بات, اب مجھے بات کرنے دیں. آپ اگر اخلاق اور کردار کو ٹھیک نہیں کریں گے, جواب دہی کا احساس پیدا نہیں کریں گے, لاکھ سائنٹیفک طریقے پیدا کریں. ابھی آپ نے ایک بات کہی جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ان سائنٹیفک طریقوں, یہ سارے طریقے باپ بیٹوں میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں, ماں بیٹے پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں, اور رضامندی پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کا نظام تعلیم مخلوط ہے, آپ کا ماحول تعلیم مخلوط ہے, آپ کے نصاب تعلیم میں اتنی کمی ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ریاست جو ایک ماں کا کردار ادا کرتی تو ماں تربیت کرتی ہیں. آپ ہمارا مین سٹریم میڈیا دیکھ لیں, آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ لیں, لوگ صرف چند ٹکے کمانے کے لیے اپنی پوری نجی زندگی کو باہر انڈیل کے انہوں نے وومٹ کر کے رکھ دیے, اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں کوئی پابندی نہیں, آپ ان تمام گندے نالوں پہ پابندی نہ لگائیں اور آپ سائنٹیفک ریزن پہ بات کریں تو یہ کوئی حل نہیں ہے. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ریاست جو ماں کا کردار ادا کرتی ہے نا, تو ریاست کو ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ جتنے گٹر ابلے ہوئے ہیں نا, ان سب کو بند کرنا چاہیے. آپ گناہ کے تمام اسباب کو اتنا سستا اور چیپ کر دیں, اور گھر تک پہنچا رہے ہیں, گھر تک پہنچا رہے ہیں, گلٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اور اس پر پھر آپ کام کر رہے ہیں سائنٹیفک ریزن پہ, تو کوئی ریزلٹ نہیں, کچھ بھی نہیں نکل سکتا. سب سے پہلے ریاست اپنی ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے ان تمام جو کھلے جو ریاست چلتی ٹک ٹاکروں کو بلا کے پریس کانفرنس پہ ہے, وہ کیسے بند کر سکتی ہے مفتی؟ یہی کیسے کر سکتی ہے؟ یہی تو بات ہے. اوپر سے نیچے تک تمام کیا کہتے ہیں سارے خراب. اب آپ نے ایک بات کی, پہلے جی میں نام نہیں لیتا ورنہ بات بڑی ہو جائے گی, پہلے وہاں سے خبریں آتی تھی جی, پہلے اس سے بھی پہلے یہاں وہاں سے ساری خبریں آتی تھی. ہمیں ایک ایک کالج کا پتہ ہے, ہمیں ایک ایک یونیورسٹی کا پتہ ہے, ہم نے بھی گارڈ کا پانی پیا ہو, لیکن یہاں ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے کے اداروں پر ہم گھن ڈالیں. نہیں, یہ مسئلہ پورے معاشرے کا ہے, چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو. معاشرہ آئسولیٹڈ ہے, الگ ہے, کوئی خاص اس پہ برکت ہے, کوئی رحمت ہے. میں تنزن کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ ہمارے معاشرے میں یہ لعنت کیسے ہے اتنی زیادہ؟ مطلب مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں, چائنا کے اندر یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا, اس کے اندر گہرام مچ گیا تھا. ملیشیا میں یہ ایسا واقعہ ہوا تھا, گہرام بچ گیا تھا. انہوں نے ایک سزا نہیں دی, سزا دی وہ الگ بات ہے, انہوں نے پورا کا پورا نظام ختم کر دیا, انہوں نے صبح نظام چینج کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری انہیرنٹ غلطی ہے. اب دنیا جہان کے اندر بہت سے ترقی یافتہ ملک جو ہیں, ان میں ایران لے لیجیے, اس میں عراق لے لیجیے, اس میں چائنا لے لیجیے, اس میں ملیشیا, انہوں نے اپنے ٹک ٹاک جو ہے وہ بند کر دیے. میں مثال دے رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کر دیں, انہوں نے سوشل میڈیا کنٹرول کر دیا. یہاں آپ کہتے ہیں نا ہمارے بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ چلے گئے. آپ بلینز آف ڈالر کی طرف ایک طرف یہ, اور ایک جعفر آباد کے اندر بچوں کے ساتھ ریپ. اب اس کا کیا کوئی مقابلہ ہے؟ آپ کہیں گے جی نہیں کیا مقابلہ ہے, یہ تو ایک آئسولیٹڈ سا واقعہ. اور بھائی یہ آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے, یہ واقعات آپ کو روز ملتے ہیں. آپ اس واقعے کو اٹھاتے ہیں جو کہ آپ کو ماتھے میں جا کے پڑتا ہے, آپ اٹھا نہیں رہے. یہ کیوں معاشرے کے اندر اتنی غیر تربیت ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, معاشرے میں انٹرٹینمنٹ کے نام
یہ جس عورت سے, جس ماں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ماں جو ہے وہ تربیت کرے بچوں کی, باپ کی تربیت کرے, اپنے شوہر کی تربیت کرے, وہ فون کال پہ لڑکے بچوں کو زہر دے دیتی ہے, آپ کہیں گے آئسولیٹڈ ہے. او یار کرتے رہو, کب تک آئسولیٹڈ کرو گے, جب تک 30 کروڑ لوگ مر نہیں جائیں گے. دیکھیں بات یہ کہ ایک تو ہماری نا انفارچونیٹلی بہت زیادہ آبادی ہے, اب اتنی آبادی جب زیادہ تو نہ ریسورسز اویلیبل ہے ہمارے پاس, ہر چیز کی کمی ہے یہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کی آبادی ساروں چیزوں کی کمی ہے, ویری گڈ, اس سے بچے لوٹ پوٹ کرو تو پھر کیوں بچے پیدا کرتے ہیں لوگ, زیادہ بچے دیکھیں, جب آپ بچے سنبھال نہیں, میں ہمیشہ دیکھیں ہمیشہ آپ کی پاپولیشن اٹس the 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, لیکن آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو کوالٹی لائف پرووائڈ کرے. کوالٹی لائف, گڈ ہیلتھ, گڈ ایجوکیشن, ہر ایک کا ایوری ون ڈیزروز ٹو گڈ کوالٹی لائف. نہیں میں نہیں کہہ رہی بچے مر, لیکن اب آپ اس کو دیکھیں نا, جب بھی کوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیپال کے اندر یہ حرکت سب سے زیادہ ہونی چاہیے, ان کم وقتوں کے مقدر میں کیوں نہیں لکھا ہوا؟ دیکھیں نا ایک تو ایجوکیشن, بات کریں بلال صاحب, حیرت کی میں وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا, وقفے میں سارے سوچ رہے ہیں. جی, یہ بے حیائی اس وقت سے پھیلنی شروع ہوئی جب آپ نے آبادی کو کنٹرول کرنا شروع کیا. وہ تمام دوائیں لیتے ہیں جناب, ایک چھوٹا سا وقفہ اور آتے ہیں ابھی واپس. بات کریں, اگر آپ نے اسی پہ بات کری تو کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو آخری جملہ تھا خلیق صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, وہ یہ تھا کہ اسلام کی اقدار پہ جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا آپ نے. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ جو سائنٹیفک والا معاملہ ہے, اس سے آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ رجوع کر لیں کہ سائنٹیفک ہونا ہی نہیں چاہیے, ساری چیزیں اخلاقی ہونی چاہیے. جی یہ بھی آپ غلط مطلب یہ مطلب جو میری سمجھ میں یہی آیا کہ نکل جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو ہے اگر آپ کا 5-7 سال کا بچہ یا بچی محفوظ نہیں ہے تو اس پہ جوتے مجھے اپنے سر پہ مارنے ہیں, آپ کو مارنے ہیں, معلم کو مارنے ہیں, میں کہاں جاؤں لے کے اس بات کو؟ بلال صاحب میری یہ سنیں جی, ہم ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں جی, یہ نوحہ کرنے کا, مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ چائلڈ ابیوز ہوا ہے تو یہ نوحہ کرنا ہے اس پہ, یا جس طرح پوری دنیا کے کئی 100 ملک مسائل, پولیو کا مسئلہ ہو یا سیلاب کا مسئلہ ہو, حل کرتے ہیں. اور میری اس بات پہ کہ سائنٹیفکلی نہیں حل کرنا چاہیے, سائنٹیفکلی اگر حل نہیں کرنا چاہیے تو وہ کون سا طریقہ موجود جس سے حل ہوگا؟ مثال کے طور پہ کووڈ کا ایشو آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو اگر میں کہوں کہ کووڈ کی ویکسینیشن لے لیں, کیئر کریں, آپ مجھے پڑ جائیں کہ تم کون ہوتے ہو, سائنٹیفک بات. صحیح بات ہے. او بھئی پوری دنیا میں جتنے لوگ مسائل حل کرتے ہیں انفرادی یا اجتماعی, ان کا ایک طریقہ کار موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو صرف دیکھیں میں چائلڈ ابیوز کی بات کروں گا, میں میڈیا کی بات نہیں کروں گا, جنرل امورالٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ علیحدہ موضوعات ہیں. بات یہ ہے چائلڈ ابیوز کیوں اہم ہے کہ چائلڈ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا. 10 سال میں جی 10 سال یا تو اسی لیے تو اس پہ سائنٹیفک کرنا ہے نا, اسی لیے اس بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اسی لیے جو کن سے پروٹیکٹ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ان سے پروٹیکٹ کرنا ہے جو اس کی کیئر کے لیے ذمہ دار ہے, جو اس کے محرم رشتے ہیں. نہیں محرم رشتے شامل ہیں, جو اس کے اساتذہ ہیں. میری عرض سنیں, ان سے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ بچہ جائے گا آگے کیسے؟ ایک منٹ, ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں زیادتی ہو سکتی ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے پوری دنیا کے میڈیکل کالجز نے ڈاکٹرز کو ایتھکس سکھاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو کپڑا کیسے اٹھانا ہے, اس سے اجازت کیسے مانگنی ہے, میری بات سمجھے نا. اسی طرح جتنے پروفیشنلز بچے کے, یہ تو دیکھیں نا, آپ ٹیچرز کو بھی پروفیشنل کہہ رہے ہیں, علماء کو بھی پروفیشن کہہ رہے ہیں, اچھا ایک منٹ, کیا ان کو اگر اورینٹیشن دی جائیں, کیا ان کو اگر تربیت دی جائے تو یہ جرم ہے؟ نہیں جرم, یا اگر یہ نہیں کرنا تو پھر مجھے کوئی اور طریقہ کار بتا دیں کہ ان کے گلے میں گانی ڈالنی ہے, تعویذ ڈالنا ہے. او بھائی جتنے بھی جیسے مثال کے طور پہ جتنے لوگ فوڈ کو ہینڈل کرتے ہیں, فوڈ انڈسٹری میں ہیں, تو ان کو تربیت دیتی ہے آل اوور دا ورلڈ کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے کیپ پہننی ہے. یہی میں وہ بات کر رہا ہوں, اس پہ میں سائنٹیفک کہہ کے تو مورالٹی کو کیسے ڈاؤن کر دیا. اب سکول قائم کیے جائیں یا ڈپٹی کمشنر کی ایک جاب یہ بھی شامل کی جائے کہ وہ اب تمام ایسے لوگ جو کہ بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے شامل ہوتے ہیں, ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا, چاہے ان کے اپنے 9 بچے ہوں, لیکن ان کے اپنے بچے بھی تو سیف نہیں ہے نا ان سے. ایک منٹ جی بلال صاحب, میں وہ نہیں کر رہا, یہ آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں.
جب ٹیچرز کی پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے تو اس ٹریننگ میں آل اوور دا ورلڈ کمپوننٹ ہوتا ہے ہیومن رائٹ اور چائلڈ رائٹ کا. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کمپوننٹ کو مضبوط بنایا جائے, پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ. میں ہمیشہ میرا یہاں پر یہ پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اگر جیسے دیکھیں نا ٹیچرز آگے آپ کے کوئی بھی پروفیشن آپ لے لیں اس میں کم از کم جو بچوں سے ریلیونٹ ہے اس پہ ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. دیکھیں ایک اگر ہم ایک کمپوننٹ جو اگر ایک سبجیکٹ نہیں کوئی ایک ماڈیول ڈال دیں تاکہ آپ نے دیکھیں ہمیشہ میں بات کرتی ہوں آپ کے شو میں ایتھکس کے بارے میں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, صحیح غلط میں فرق کیا ہے. پھر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کو پتا کہ یار میں نے کیا کام مجھے پتا ہوں کیا صحیح غلط ہے. میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. مجھے بات بتائیے لاہور پاکستان لاہور کی ایگزامپل لیتے ہیں. لاہور کے اندر کتنے مشنری سکولز ہیں؟ سینکڑوں. ٹھیک ہے نا, یہ سارے کے سارے حادثات جو ہیں یہ نان مشنری سکولز میں کیوں پیش آتے ہیں؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں مشنری سکولز میں کیوں نہیں پیش آتے؟ تو وہاں ٹریننگ ہے نا, وہاں کلچر ہے. We should go for preventive measures and then corrective actions. کہ یعنی کہ اگر ایک چیز ہوگی اب آپ نے نکالنا ہے مسئلے کا حل. مسئلے کا حل آپ اپنی بیٹی کو کانوینٹ آف جیسن میری چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ بالکل سکون سے سو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ وہاں پہ باحفاظت ہے. آپ نے وہاں نرسوں ننس کو ٹرین نہیں کیا, ان کے کردار کو آپ نے ٹرسٹ کیا ہے. ان کی کون سی ٹریننگ ہوئی ہے؟ ان کو بھی ٹریننگ کی ہوگی نا, ان کی ٹریننگ کس نے مینجمنٹ نے کی ہوگی نا, ان کی مینجمنٹ نے. میں وہی بات کری مینجمنٹ کی جو اسکول کی رسپانسبلٹی جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ اس پہ غور کرے, اس پہ بھی مطلب ان کو لائسنس تب دے جب وہ سرٹیفکیٹ لے. اٹ شوڈ بی میڈ مینڈیٹری. گجرانوالہ کے اسکول میں ابھی آپ کو پتا نا کیا حادثہ ہوا تھا, میاں بیوی جو ہے وہ مل کے بچیوں کو ریپ کر رہے تھے اور ان میاں بیوی کے اپنے بچے بھی ہیں. لیکن میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیوں سائنٹیفکلی نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پولیو ختم کیا جا سکتا ہے سائنٹیفکلی اور دنیا جہان میں ہوا ہے تو ہم یہ چیزیں سائنٹیفک ڈیٹا استعمال کر کے اپنے کردار کو بہتر کیوں نہیں بنا سکتے یا کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ سائنٹیفک طریقہ کار کا انکار کس نے کیا بلال صاحب؟ اچھا سائنٹیفک طریقہ کار تو انکار کسی نے کیا ہی نہیں, لیکن اس کے اوپر آپ رکھیں اسلامی طریقہ کار کو جو نبی نے آپ کو بتایا. ہم نے اس کا انکار ہی نہیں کیا. ہم تو میں نے کب کہہ رہے ہیں آپ نے, اب مجھے بات کرنے دیں گے آپ؟ جی جی, جب میں بول رہا ہوں آپ درمیان میں نہ بولیں. اچھا, سائنٹیفک طریقہ کار کا انکار نہیں ہے. اچھا, لیکن اسلامی طریقہ کار کا آپ اوپر رکھیں. میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے بات کی. اسلام کہاں سے آئے گا؟ آپ تو بات سنیں نا. سائنٹیفک طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی, اس سے پہلے ہماری ویسے وقفے میں بات ہوئی یا ویسے بات ہوئی, آپ کے تمام سائنٹیفک طریقہ کار کا انکار نہیں ہے. لیکن جو اسلامی طریقہ کار جہاں تک پہنچتا ہے نا دل کے نہا خانوں تک, وہ سائنٹیفک طریقہ کار وہاں تک نہیں پہنچتا. پاکستان میں دونوں نہیں پہنچے. مجھے بات کرنا. اچھا جی فرمائیے. اب دیکھیں سائنٹیفک طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا جہاں بہامی رضامندی آ گئی وہاں ماں اور بیٹے کے درمیان بھی سائنٹیفک طریقہ کار فیل ہو گئے. جہاں کیا کہتے ہیں ملکوں نے ریڈ لائٹ ایریا بنا دیا وہاں سارے آپ کے طریقہ کار فیل ہو گئے. بات یہ ہے کہ آپ نے اسلامی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اندر جواب دہی کا احساس اور اللہ کا استحضار پیدا کرنا ہے. اس کے لیے جتنے بھی حیا کے طریقہ کار ہیں ان کو اپنانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حیا کی موت واقع ہو جائے جو مرضی کریں. آپ ہمارے تعلیمی اداروں کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں, نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھ لیں, ہم نے حیا ختم کرنے کے کون کون سے طریقے چھوڑے ہیں؟ کوئی بھی نہیں چھوڑا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک حیا کا طریقہ لے کر اس کو ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ڈیمولش کر دیں. اب وہاں سے جو تعلیمی پود پیدا ہو, ہمارے نام جو ہے وہ سارے مسلمانوں والے ہیں, ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں, ہمارا نظام بھی اسلامی ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اسلامی ہے, تو یہ برکتیں ساری ہمارے پاس کیوں ہیں؟ آپ کا کانسٹیٹیوشن پورا اسلامی ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن تو درمیان میں. چلیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب آپ نے اس پہ غصہ نہیں کھانا, میری ایگزامپل سن لیجیے گا. آپ نے وہ میاں والی پڑھی ہے نا روایت, وہ جو ایک بڑی مشہور میاں, اب میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. نہیں آپ بتائیں. میں نہیں جاؤں گا آگے, مجھے موت کا خطرہ ہے بھائی آپ سے, کیسی بات کرتے ہیں. وہ میاں والی, اب وہ جو میاں والی ایگزامپل ہے نا وہ آپ نا محمد علی انجینئر کے کلپ کا سنیے گا, وہ آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دے گا اور آپ کی 2 ہستیاں بھی بتائے گا. اب جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہ عادات جو ہیں یہ عاجزی پیدا کرتے ہیں, وہاں پہ مورل سکھانا ہے آپ نے بھائی, وہاں پہ صرف سائنس چلے گی, مورل نہیں چل سکتا. دیکھیں بات ہماری انڈیویجول کسی اوپینین کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہماری پوری مجموعی. دیکھیں پوری مجموعی. مجھے بتائیں اسلامی طریقہ کار میں آپ کے پاس مخلوط تعلیم کی گنجائش کہاں ہے؟ اور یہاں وقفے میں ہمارے وی سی صاحب, ایک منٹ, ہمارے نہیں, اب مجھے بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. ہمارے اس ملک کا علمیت دیکھ لیں کہ ایک تعلیمی ادارے کے وی سی کہہ رہے ہیں کہ مخلوط تعلیم ختم نہیں ہو سکتی, پھر ہاتھ تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں.
نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوط تعلیم ختم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو پہلی بات سکتی؟ ایک سیکنڈ اگر پولیو ختم ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے مخلوط تعلیم ختم ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر آپ صاحب کو بڑا یقین ہے پولیو ختم ہو جائے گا, آپ کو یہ یقین کیوں نہیں ہے مخلوط تعلیم ختم وہاں پہ یہ ہوگی؟ جرم ہو رہا ہے نا, جہاں پہ لڑکے پڑھ رہے ہیں وہاں یہ جرم ہو رہا ہے. بس مخلوط کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں مخلوط غیر مخلوط دونوں کے تعلقات ہیں. جہاں پہ لڑکے ہیں مدرسے میں وہاں نہیں ہو رہا, جہاں پہ نمازی جا رہے ہیں وہاں نہیں ہو رہا, جہاں پہ صرف لڑکے ہیں اس ہاسٹل کے اندر وہاں نہیں ہو رہا. یہاں پہ مخلوط کا ایشو کیسے ہے؟ ایشو یہ کہ آپ نے تعلیم شروع سے تربیت دی ہے. اپنی نہ تلوار ٹھنڈی کر رہے ہیں, تیز کر رہے ہیں اس واسطے جہاں پہ لڑکے پڑھتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں نہیں پڑھتی. آپ کا سوشل میڈیا, آپ کا مین سٹریم میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے وہ ٹوٹی کھلے گی گن باہر آئے گا. مجھے ایک اس کا طریقہ علاج بند کرنے کے لیے استاد ہے, اس ٹوٹی کو بند کرنے کے لیے مدرسہ ہے, اس ٹوٹی کو بند کرنے کے لیے مسجد ہے, اس ٹوٹی کو بند کرنے کے لیے ماں باپ ہے, دیکھیں میری بات نہیں, مجھے بات کرنے دیں, میری بات ہو رہی ہے, مجھے یہ بات سنیں, نہیں یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے بھر دیا ٹینکی میں گن, اس کے بعد کہہ رہے ہیں سائنٹیفک ریزن. لعنت پڑے سائنٹیفک ریزن پر جو آپ گٹر, آپ نے کیا کہتے ہیں گٹر کھولے رکھے ہوئے ہیں. لعنت اٹھانے کی کوشش حیا کے تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو رہی جناب کہ اس معاملے کو ختم کیسے کیا جائے. اب اس کو مورل ختم کیا جائے, اس کو ریلیجسلی ختم کیا جا سکتا ہے, اس کو سائنٹیفکلی ختم کیا جا سکتا ہے. کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے کہ ہمارے بچے, آنے والی نسلیں ہمارے ان جراثیموں سے محفوظ رہیں. یہ جو جراثیم آپ بتا رہے ہیں بالکل اس کو میڈیکلی بھی حل کر سکتے ہیں, اس کو سائنٹیفکلی بھی, سائیکولوجیکل, ریلیجسلی, ہر اینگل سے ہمیں سوچنا پڑے گا. ہمیں یہ کرنا پڑے گا جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے ریلیجس ہو جائیں, چاہے سائیکولوجیکل ہو جائیں, میڈیکل ہو جائیں, یا مینٹل ہیلتھ ریلیونٹ, یا اور آپ کے ایجوکیشنلسٹ ہو جائیں, یہ سارے مل کے اکٹھے بیٹھیں اور اس پہ ڈیوائس کریں. ہر کوئی اپنی اپنی ریکمنڈیشن دے کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اینڈ دین وی شوڈ آلسو لک کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کیا سجیسٹ کرتی ہیں. تو میرے خیال سے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, تاکہ ہم دیکھیں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ مل جل کے مسئلے کا کلیکٹیو حل نکالیں. آپ کو زندگی میں کبھی کوئی تاکہ چائلڈ ابیوز نہ ہو اور آپ کے جو انسٹیٹیوٹ وہ محفوظ رہیں. کم از کم آپ کو یہ ٹینشن تو نہ کہ کم از کم بچہ پڑھنے باہر بھیج رہا ہوں, یار بڑا بچہ سیف ہے کہ نہیں ہے. آپ تو اپنے بچہ آپ کے لیے ایسٹ ہے, آپ بچے کو سیف کر کے. کون اکٹھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ اس طرح جب کورس ڈیزائن کرتے, جیسے آپ نے کہا نا کورس کی کریکولم ڈیزائن, تو سارے لوگ اٹھ کے آگے, تو وی شوڈ انوالو آل ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈر جو ریلیونٹ ہے, سب کو بلائیں. آپ کے ریلیجس اسکالرز بھی ہو جائیں, آپ کے ٹیچرز آ جائیں, سائنٹیفک. وہ ریلیجس اسکالر جعفر آباد کے اس پرنسپل کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس پروونس کے اندر یا جو اس ڈسٹرکٹ میں لوگ موجود ہیں, مطلب دیکھیں فیڈرل ایک سینٹرل لیول پہ چیز ڈیوائس ہو, پھر وہی کورس آگے تمام جو ہیں جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو, اور آپ کی ٹریننگ ہو, آپ کے سیمینار, ورک شاپس ہوں. اس کے لیے یہ بھی بڑا ایجوکیشن, یہ چیز اویئرنیس کے بغیر نہیں آ سکتی. اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس برائی کو برائی سمجھیں, آپ اس کو عاجزی سمجھ کے برائی کو برائی سمجھیں, ایتھکس کی ٹریننگ دیجیے. اور جس طرح آپ نے کہا نا بچہ روتا ہوا باپ کے پاس ہے, اور اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ رکھے, تاکہ بچہ خوف سے اپنے پیرنٹس, یہ نہ کہ جی کوئی بات ہو رہی تو بچہ نہ اپنے پیرنٹس کو بتائے. بچے اور پیرنٹس کا بانڈ اتنا اسٹرانگ ہو کہ جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے درپیش وہ کھلے عام بتائے. اکثر پیرنٹس بھی ڈانٹتے ہیں کہ یار بچہ مجھ سے بات نہیں کرنے, یہ نہیں کرنا. پیرنٹس بچوں کو ڈانٹتے بہت ہیں. یہ ذرا ختم کریں, اپنے اور اپنے والدین اور بچوں کا نہ بھیجیں, نہیں اسکول بھیجیں, لیکن بانڈ جو ہے وہ اپنا مضبوط کرے نا, تاکہ بچہ ایزیلی ہر چیز اپنے پیرنٹس سے شیئر کرے. اور یہ تو اویئرنیس بڑے میسو لیول پہ دیکھیں جتنے معاملات ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ اس کو گراس روٹ لیول سے یا اس کو پراپر نہیں سرو کریں گے, مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا. جی دیکھیں بلال صاحب, آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جعفر آباد میں ایک پرنسپل نے یا وارڈن نے ٹیچروں نے مل کے بچوں کو ریپ کیا, ٹھیک ہے نا جی, چائلڈ ابیوز کیا, اتنی بات تھی. اس پہ میرا موقف یہ ہے کہ اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے, کوئی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے, تاکہ بچوں کے ساتھ جیسے دوسرے پروفیشنل جو ہیں جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ تو ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں باتیں اتنی, ایک منٹ میری عرض سنیں, ایک آدمی کا ایک ٹیسٹ ہے, اس پہ ٹریننگ کیا دیں گے آپ؟ اچھا میری اب بات سن لیں. بات یہ ہے یہاں انٹرنیٹ کی بات, مخلوط ایجوکیشن کی بات. اب جعفر آباد میں مخلوط ایجوکیشن تو نہیں تھی. ہمیں موضوع پہ رہ کے دیکھیں, میرے قارئین کا اور سامعین کا
ٹائم بہت قیمتی ہے. ہمیں اپنے موضوع پہ رہنا چاہیے تاکہ ہم پبلک کو ایجوکیٹ کر سکیں اور کچھ پریونٹیو میئرز پبلک کو بتا سکیں. جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ بھئی پریونٹیو میئر پوری دنیا میں ہیں, یہ ہم کوئی نیا ویل نہیں ایجاد کر رہے. جہاں بھی بڑی بڑی سوسائٹیز میں, چائنا کی سوسائٹی لے لیں, 1.5 بلین پاپولیشن ہے وہاں بھی ہر بندہ اپنے گھر میں تو بچے کو پرورش نہیں کر رہا. جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ, میں یہ نہیں کہتا کہ سیمینار شروع کر دیں, بلکہ جیسے ٹیچرز ٹریننگ ہے اس میں جو کمپوننٹ ہے ہیومن رائٹ کا, چائلڈ رائٹ کا, اس کو زیادہ سٹرونگ کریں. ٹھیک ہے, جتنے بھی پروفیشن میں بچوں کو ڈیل کرتے ہیں, بات اس لیے اہم ہوتی ہے بچوں کو ڈیل کرنے کی کہ بچہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا. جو دوسرے معاملات ہیں نا کو ایجوکیشن کے, وہاں بچہ نہیں ہوتا, وہاں 2 ایڈلٹ ہوتے ہیں. بس میں اتنی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, بات یہ ہے کہ ہماری مشکل یہ کہ ہم 2 کشتیوں کے سوار ہیں. ہم نے مسلمان بھی رہنا ہے اور مغرب کی کشتی کو بھی نہیں چھوڑنا. اچھا, ہمیں اس دوغلی پالیسی اور منافقت سے باہر آنا ہوگا. اگر ہم نے اسلام کو اپنانا ہے اور یقیناً اپنانا ہے تو پھر ہم فلی طور پہ اسلام کے اصول کو اپنا لیں, اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی حیا کے دریچے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں ان کی پابندی کا بندوبست کریں. اور جب تک ریاست قوت نافذہ کے طور پر اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور تماشائی بن کے بیٹھتی, آپ جتنے مرضی طریقے اپنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو اپنے تعلیمی اداروں سے لے کر, آپ کو اپنے سرکاری اداروں سے لے کر, آپ کو اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے لے کر, تمام کیا کہتے ہیں اپنے سیکٹرز کے اندر, جس طرح میری بہن نے کہا, چاہے وہ ریلیجیس ہیں, چاہے ان کا تعلق سائنٹیفک طریقہ کار سے, نفسیاتی طریقہ کار سے, سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. لیکن قوت نافذہ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس. قوت نافذہ تو ریاست کے پاس ہے. قوت نافذہ وہ کیسے کرے گی کہ ایک آدمی چائلڈ کو ابیوز نہ کرے؟ دیکھیں ریاست کیسے نہیں, میں بتاتا ہوں. قوت, جب ریاست کے پاس قوت نافذہ ہے نا تو وہ حیا کے تمام ان اصول کو, حیا بھی حکومت نافذ کرے گی. جی میری بات سنیں. ایک حیا کا تعلق میرے اور آپ کی انفرادی زندگی سے, ایک حیا کا تعلق میرے اور آپ کی اجتماعی زندگی سے, اور پھر ریاست اس میں انوالو ہوتی. اب آپ دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ کا مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا کتنا آوارہ ہے. جب اس آوارہ میڈیا کے اندر جو غلاظت اندر بھر جائے تو مغربی دنیا نے اس کا بندوبست نہیں. میری بات کس وجہ سے دیکھیں, کوئی پابندی نہیں, جو مرضی دکھائیں, لوگ اپنی نجی زندگی دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں, میڈیا پہ بیٹھے نہیں, ہمیں کی بات نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں. بات یہ کہ باہر کی دنیا نے اس آوارہ گردی کا بندوبست کیا ہوا, ایک مخصوص ایریا رکھا ہوا ہے کہ وہاں جا کے جو مرضی گن پھیلاؤ, جائز ہے. ہم بطور مسلمان ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر جتنی بھی آوارہ گردی ہے نا اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ حیا کے تمام طریقوں کو نافذ کرنا ہوگا. جی, کس نے کرنا ہے یہ حیا کا طریقہ؟ انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, ریاستی سطح پر. یہ تمام جب سطحوں کا خیال رکھیں گے تبھی کوئی تبدیلی آئے گی, ورنہ جس طرح تبدیلی جا رہی ہے آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا جو کانسیپٹ آپ دے رہے ہیں کہ حیا کا کانسیپٹ ہے, یہ مدارس کے اندر تو ہے نا, تو پھر مدارس کے اندر ایسی کیوں ابیوز ہوتی ہے؟ دیکھیں, مدارس کا یہ مطلب نہیں ہوتا مدارس میں آنے والا فرشتہ ہو گیا. یار سب سے طاقتور جگہ تو وہی ہے نا. آپ نے سوال کیا, میں جواب سنے نا. کیا مدارس کے طالب علم اس مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا سے متاثر نہیں ہیں؟ اچھا, تو قصور جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا کا ہوا. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں. اس معاشرے میں رہنے والا ہر بندہ ریاستی کردار سے متاثر ہے. اپنا کوئی کردار نہیں اس کا. کیوں نہیں ہے؟ اپنا کردار بھی ہے لیکن ریاستی کردار بھی ہے. ریاست کیا بتائے کہ اچھے ممبر پہ بیٹھنے والے بن جاؤ, اچھے مسلمان. ریاست دیکھیں, ریاست نظام تعلیم سے لے کر, نصاب تعلیم سے لے کر, ماحول تعلیم سے لے کر, اور اسی طرح یہ ساری فیسلٹیز ڈاکٹر صاحب مدارس کے پاس ہیں. پھر وہاں پر کیوں ہے یہ کیس؟ یہی مدارس کے لڑکے اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں. اسی مدرسے کے لڑکے کے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس بھی, سب کچھ. تو فون برائی ہوئی ساری, اس کا مطلب فون نہ ہو تو یہ میڈیا. میری بات سنیں, آپ کے میڈیا نے نا, آپ کے میڈیا نے اندر کے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے. اس گھن نے نکلنا ہے. اس گن پہ آپ تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں. چائنا جیسا ملک کنٹرول کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا آگے چائنا کے اندر ٹک ٹاک میں بچوں کو پتا کون سی ویڈیوز دکھاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, چائنا میں ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, وہ ڈانس کی ویڈیوز چائنا میں نہیں دکھاتے. میری بہن یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پر آپ کی کیا کچھ نہیں ہو رہا. ڈانس ہر چیز جو چیزیں جو خراب ولگر چیزیں ٹک ٹاک پہ عام کی ہوئی اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جو سنجیدہ جعفر آباد میں جہاں سگنل نہیں پہنچتا ٹک ٹاک کا, وہاں پہ بھی ہے نا. میری بات سنیں, یہ سارے کے سارے لوگ جو بڑے انفلوئنسر میڈیا, سوشل میڈیا سے,
से, वो कहता है जो वीडियो में देख रहे हैं हम जिंदगी में वो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात हम ये कह रहे हैं इनकी ट्रेनिंग करें, इनके दिमाग को दुरुस्त किया जाए, इनको तमाम स्टेक होल्डर बैठे इनको प्रॉपर बताएं एथिक्स क्या है, राइट रॉन्ग में क्या है। एक जुमले में बात कहता हूं, हम सब कसूरवार है, लेकिन हमारे कसूर का जो सरदार है वो रियासत है, ये मलकानी ही रियासत हमारे कसूर की। मेरी समझ से बात बाहर है कि रियासत मेरे गुनाह की जिम्मेदार है और रियासत जो है वो मैं उसके कहने पे गुनाह कर रहा हूँ, तो फिर वो तमाम अदारे तमाम बातों की बहन समझ रही हैं, उलमा इकराम है, हमारी किताबें हैं, हमारा लिटरेचर है, हमारा मजहबी लिटरेचर है, फिर ये सारी चीज़ें अगर हमें एक हया के ऊपर पाबंद नहीं कर पा रही तो फिर दोबारा सोचना पड़ेगा कि तालीम के अंदर बुराई है या तालीम देने वालों के अंदर।